دی बुक ऑफ मिर्दाद की 23वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और ये 23वीं किस्त बाब नंबर 27 से आगाज होती है। गुज़िश्ता किस्त में हमने परस्तिश चोटी पे अंगूर बेल के रोज मिर्दाद की तकरीर का खुलासा पेश किया। दरअसल मुकद्दस किश्ती पे और उस मुकद्दस किश्ती के परस्तिश चोटी पे 2 दिन निहायत अहमियत के हामिल थे। पूरे साल में 2 बार यानी एक मरतबा खजा में अंगूर बेल के रोज और बहार में किश्ती के रोज परस्तिश चोटी पे बहुत ज्यादा हुजूम हुआ करता था। लोग आते थे, नजर नियाज देते थे, इबादत करते थे और अपनी उस मुकद्दस किश्ती पे मौजूद सरदार की या दूसरे मुकद्दस साथियों की गुफ्तगू सुना करते थे और साथ मिलजुल कर नए आने वाले वक्त के लिए दुआ भी करते थे। इस मरतबा जबकि अंगूर बेल का रोज आया तो मिर्दाद, जिन्हें बाकी साथी मुर्शिद कहते थे, वो गायब हो चुके थे। लेकिन वो अचानक पुरस्रार तरीके से आते हैं और फिर जो तकरीर करते हैं वो सारी की सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये होता है कि किसी भी शख्स को हमें नजर न्याज देने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको हमसे कर्ज लेने की जरूरत है, बल्कि जो आप हमें नजराने देते हैं उसे अपनी जरूरियात पूरी करें। और इस तरह ये बातें करके जो आने वाले लोग थे, जो अकीदतमंद थे, उनके लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जो किश्ती का सरदार शमादम था, जो पहले भी मिर्दाद को नापसंद करता था, उसको ये बातें निहायत नागवार गुजरी। अब जबकि वो ये बातें सारी कर रहे थे तो उनके सामने एक हुजूम था। अब उस हुजूम में हर तरह के लोग थे। तो निरोंदा बताता है कि जब वो जियाफत खत्म हुई तो वो जियाफत तो एक यादगार बन चुकी थी, क्योंकि वहां मिर्दाद ने निहायत खास बातें की थी। तो वो बताते हैं कि जियाफत के यादगार बन जाने के काफी देर बाद 7 साथी पहाड़ी मस्कन में मुर्शिद के गिर्द जमा हुए थे। अब सामीन कराम, अगर आपको कहानी कहीं किसी जगह से समझ नहीं आ रही तो ये बताता चलूं, ये 23वीं किस्त है और इससे पहले 22 अक़सात मौजूद है। आप 1 नंबर किस्त से आगाज करके लेके आएंगे तो आपको ये कहानी बहुत ही दिलचस्प मालूम होगी और आप पे नई परतें भी खुलेंगी। तो मुर्शिद के गिर्द जमा हुए साथी थे, जबकि उस रोज के यादगार वाकयात पर भी हम तमाम साथी गौर कर रहे थे। मुर्शिद खामोश रहा। कुछ साथी उस गैर मामूली जोश पर हैरान हो रहे थे जिसका इजहार हुजूम ने मुर्शिद के वाज पर किया था। दीगर शमादुम के उस अजीब और खिलाफे दानिश सलूक पर नुक्ताचीनी कर रहे थे जिसका मुजाहिरा उसने उस वक्त किया था जबकि कर्जों की 20 फरियादें किश्ती के खजाने में से निकाल कर सबके सामने चाक कर दी गई थी और शराब के सैकड़ों मटके और कनस्तर गोदामों में से निकालकर बगैर कीमत के उठवा दिए गए थे और बहुत से कीमती तोहफे नाज़र करने वालों को ही वापस कर दिए गए थे। जैसे कि हमने उम्मीद थी, उसने यानी शमादुम ने किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि गुमसुम और बेहिस्सो हरकत ये सब कुछ देखता रहा और मोटे मोटे आंसू बहाता रहा। बैरियन ने कहा कि वो वाह के नारे बुलंद करते हुए हुजूम ने खामखा चिल्ला चिल्ला कर अपने गले फाड़ लिए थे। उनकी दाद मुर्शिद के अल्फाज के लिए नहीं थी, बल्कि मुआफ किए गए कर्जों और लौटाए गए तोहफों के लिए थी। यहाँ एक नया नुक्ता खुलता है। वो बताते हैं कि मुर्शिद को इस तरह लोगों के सामने, जो खाने पीने और मौज मस्ती से ऊंची कोई और खुशी चाहते ही नहीं थे, अपना वक्त जाया करने के लिए नरमी से झिड़का भी था। उसका ख्याल था कि हकीकत की तबलीग बगैर देखे भाले हर किसी के सामने नहीं की जानी चाहिए, बल्कि चंद मखसूस लोगों में ही हकीकत की बात करनी चाहिए। बैनवेल की यह बात दरअसल खवास और अवाम के दरमियान तमीज रखते हुए कलाम मखसूस की तिलावत के मुताल्लिका था। ये सुनकर मुर्शिद ने कहा, हवा में तहलील हवा, तुम्हारे सांस किसी न किसी सीने में जरूर जा अटकेगा। ये न पूछो कि वो सीना किसका है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखो कि सांस आज खुद पाक हो।
تمہارا لفظ کسی کان کو ڈھونڈے گا اور وہ کان اس کو مل جائے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ کان کس کا ہے، محض اتنی تسلی رکھو کہ وہ لفظ نجات کا سچا پیغمبر ہو۔ تمہارا چپ چاپ سوچنا کسی نہ کسی زبان میں ضرور حرکت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ زبان کس کی ہے، صرف اتنی ہی تسلی کرو کہ وہ خیال محبت آمیز عرفان سے روشن ہو۔ کسی بھی کوشش کو رائے گاں خیال نہ کرو۔ کئی بیج سال ہا سال زمین میں دبے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو پہلی موافق رت کا سانس حرکت دیتا ہے تو وہ فوراً اگ آتے ہیں۔ حقیقت کا بیج سب انسانوں اور چیزوں میں موجود ہوتا ہے۔ حقیقت کو بونا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام اس کے اگنے کے لیے موافق رت تلاش کرنا ہے۔ ابدیت میں سب کچھ ممکن ہے، اس لیے کسی انسان کی نجات کے لیے نا امید نہ ہو، بلکہ قید و بند سے آزاد ہونے کا پیغام یکساں شوق اور یقین سے ہر ایک تک پہنچاؤ، خواہ وہ مشتاق ہو یا غیر مشتاق، کیونکہ غیر مشتاق ضرور بے قرار ہو اٹھیں گے، اور اب جو بے بالوں پر ہیں کسی روز دھوپ میں اپنے پر پھڑپھڑانے لگیں گے اور اپنے پروں سے عرش بری کے دور ترین اور ناقابل رسائی مقامات میں راستہ بنا لیں گے۔ مرشد کی بات سن کر میکاستر کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ آج اور ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود مرشد نے انگور بیل کی تقریب کے موقع پر اپنے پر اسرار طور پر غیب ہونے کا راز ہم پر افشا نہیں کیا۔ کیا ہم اس کے اعتماد کے قابل نہیں ہیں؟ میکاستر کی یہ بات سن کر میرداد کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی میری محبت کا حقدار ہے وہ میرے اعتماد کا بھی ضرور مستحق ہے۔ کیا اعتماد محبت سے افضل شے ہے میکاستر؟ کیا میں نے تمہیں بے دریغ اپنے دل میں جگہ نہیں دی؟ اگر میں نے تم سے اس بے مزہ واقعہ کا ذکر نہیں چھیڑا تو وہ اس لیے کہ میں شمادم کو پچھتاوے کے لیے مہلت دیا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی تھا جو اس شام دو اجنبیوں کی مدد سے مجھے پہاڑی مسکن سے جبرن اٹھا کر لے گیا اور سیاہ کھائی میں پھینک دیا تھا۔ بدقسمتی شمادم کہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سیاہ کھائی بھی میرا ریشمی ہاتھوں سے استقبال کرے گی اور چوٹی پر چڑھنے کے لیے جادوئی سیڑھیاں کھڑی کر دے گی۔ نیرودہ بتاتے ہیں کہ جب میرداد نے یہ بات کہی تو ہم سب لوگ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے اور ہمارے ہوش و حواس جاتے رہے، اور مرشد سے یہ پوچھنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی جو کچھ ہر کسی کو ہلاکت خیز دکھائی دیتا تھا، اس سے وہ صحیح سلامت کیسے بچ نکلے۔ کچھ دیر کے لیے تو ہم سب لوگ گونگے بن گئے۔ ہمبال ایک عجیب سا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرشد، ہمارا مرشد یعنی آپ یعنی میرداد شمادم سے محبت کرتا ہے، پھر شمادم مرشد کو کیوں ستاتا ہے؟ جبکہ آپ محبت کرتے ہیں تو جواب میں آپ کو بھی محبت ملنی چاہیے تھی۔ میرداد کہتے ہیں کہ شمادم مجھے نہیں ستاتا، شمادم کو عذاب پہنچاتا ہے۔ اندھوں کو اقتدار کی ذرا سی جھلک دکھائے تو وہ تمام آنکھوں والوں کی آنکھیں نکال لیں گے، اور ان کی آنکھیں بھی جو انہی کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک روز کے لیے اپنی منمانی کرنے دیں تو وہ دنیا کو غلاموں کی دنیا میں بدل دے گا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں مسل کھانے والے اور زنجیروں میں جکڑے جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس کو آزاد کرانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا تمام اقتدار، اس کا سرچشمہ خواہ کچھ بھی ہو، جعلی ہے، اس لیے یہ اپنی ایڑی کے نال کھنگالتا ہے، اپنی تلوار لہراتا ہے اور ادھم مچانے والی شان و شوکت اور چمک دمک کے ساتھ سواری کرتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے پرفریب دل میں جھانکنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ اپنے ڈاواں ڈول تخت کو بندوقوں اور نیزوں سے سہارا دیتا ہے، اپنی متکبر روح کو خوف و ہراس پیدا کرنے والے تعویذوں
اور جادوئی علامات سے آراستہ کرتا ہے تاکہ متجسس لوگوں کی آنکھیں اس کے گھناؤنی فریب کو بھانپ نہ لیں۔ ایسا اقتدار اس کے استعمال کی طلب کرنے والے شخص کے لیے دھوکے کی ٹٹی بھی ہے اور لعنت بھی۔ یہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو قائم رکھے گا، خواہ اس کی خوفناک قیمت اس شخص کو اور ان کو جو اس کا اقتدار قبول کرتے ہیں اور ان کو بھی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں تباہ ہو کر ہی ادا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لوگ اپنے اقتدار کی ہوس کے باعث ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ با اقتدار لوگوں کو اسے قائم رکھنے کے لیے ہر وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اقتدار سے محروم لوگ اس کو با اقتدار سے چھین لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جبکہ انسان جو پوتنوں میں لپٹا ہوا ایک عظیم طاقتور، ایک عظیم انسانیت سے ماورا ذات ہے، پیروں پر اور سموں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے اور میدان جنگ میں بنا دیکھ بھال اب بغیر مرہم پٹی کے اور محبت سے محروم پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس قدر خوفناک ہے اور جنگ بازوں کے سر پر ایسا خون سوار ہے کہ افسوس بناوٹی دلہن کے چہرے پر سے رنگین نقاب اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں رکتا تاکہ اس کی وحشت انگیز بدصورتی کا سبھی نظارہ کر سکے۔ اے درویشو، یقین کرو کہ سوائے عرفان کی طاقت کے جو انمول ہے، کوئی بھی اقتدار پلک جھپکنے کی مدت سے زیادہ پائیداری نہیں رکھتا۔ اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہیچ ہے، اور اگر اس کو ایک بار حاصل کر لو گے تو وہ وقت کے آخر تک تمہارے قبضے میں رہے گی، اور وہ تمہارے الفاظ میں اتنی طاقت بھر دے گی جتنی کہ دنیا کے تمام فوجوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ تمہارے کارناموں کو اس قدر رحمت سے نواز دے گی جتنی کہ دنیا کے سبھی اقتدار ایک ساتھ مل کر بھی دنیا کے دامن میں ڈالنے کا خواب تک نہیں دیکھ سکتے۔ عرفان اپنی ڈھال آپ ہے، محبت اس کا طاقتور بازو ہے۔ یہ نہ تو کسی کو دکھ دیتا ہے، نہ کسی پر جبر کرتا ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے تپتے ہوئے دلوں پر شبنم کی طرح برستا ہے، اور یہ اس کو مسترد کرنے والوں کے حق میں بھی اس کو نوش کرنے والوں کے مقابلے میں کم رحیم نہیں بنتا، کیونکہ اس کو اپنی اندرونی طاقت پر پورا یقین ہے۔ یہ بیرونی طاقت کا سہارا نہیں لیتا، چونکہ یہ اپنے آپ میں پوری طرح بے خوف ہے، اس لیے یہ کسی انسان پر اپنا اختیار جمانے کے لیے خوف کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ دنیا نادار ہے، افسوس عرفان کی روح سے بے حد نادار، اس لیے یہ اپنی ناداری کو جعلی اقتدار کے پس پردہ چھپا لینا چاہتی ہے، اور جعلی اقتدار جعلی طاقت سے حملے اور بچاؤ کے لیے معاہدہ کر لیتا ہے، اور یہ دونوں مل کر خوف کو طاقت سونپ دیتے ہیں اور خوف ان دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا آیا کہ کمزور اپنی کمزوری کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دنیا کے اقتدار اور دنیا کی وحشیانہ طاقت خوف کے چابک کے سائے میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، اور وہ جہالت کو جنگوں، خون اور آنسوؤں کی شکل میں اپنا روزمرہ کا خراج یعنی ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور جہالت ان سب کی طرف خوش ہو کر مسکراتی ہے کہ شاباش، اچھا کیا۔ میرداد کو کھائی میں پھینک کر شمادم نے شمادم کو کہا شاباش، لیکن شمادم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کھائی میں پھینک کر اس نے مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو کھائی میں پھینک دیا تھا، کیونکہ کھائی کسی میرداد کو روک نہیں سکتی، جبکہ کسی شمادم کو اس کی سیاہ اور پھسلن والی دیواروں کو پھاندنے کے لیے بہت تردد کرنا پڑے گا۔ دنیا کی تمام طاقت ایک کم قیمت زیور ہے۔ وہ جو عرفان کی روح سے ابھی بچے ہیں، انہیں اس کے ساتھ اپنا دل بہلانے دو، مگر تم اپنی رضا کسی انسان پر عائد نہ کرو، کیونکہ جو کچھ بھی کسی پر جبرن عائد کیا جاتا ہے ایک نہ ایک دن طاقت کے زور سے اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی زندگی پر کبھی استحقاق کی تمنا نہ کرو، ان کی مالک رضائے کل ہے، نہ ہی لوگوں کے مال و زر پر استحقاق کی خواہش کرو، کیونکہ انسان اپنے مال و زر سے بھی اسی طرح بندھے ہوئے ہیں جیسے کہ اپنی زندگیوں سے، اور وہ ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے ان بندھنوں میں دخل انداز ہوتے ہیں۔
محبت اور عرفان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کی کوشش کرو. ایک دفعہ وہاں بیٹھ کر تم لوگوں کو ان کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے بہتر کوشش کر سکو گے. محبت تمہیں راستہ دکھائے گی جبکہ عرفان لالٹین تھامے ہوگا. یہاں پر آ کر یہ قسط، آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے. جو اس سے اگلی قسط ہوگی جو باب نمبر 28 پر مشتمل ہے، اس میں بطحار کا سلطان شمادم کے ہمراہ پہاڑی مسکن پر آتا ہے اور جنگ اور امن کے بارے میں سلطان اور میرداد کے مابین گفت و شنید ہوتی ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ابھی تک اگر آپ نے مکمل اقساط نہیں سنی تو ایک مرتبہ گزارش ہے، دی بک آف میرداد جو میخائیل نعیمی کا شاہکار ہے، اس کا جو اردو ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں شاید ہی کوئی ایسا باب ہو، شاید ہی کوئی ایسا پیراگراف ہو جو تصوف اور روحانیت کا ایک نیا لیسن نہ دے رہا ہو. شروع سے سنیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. نیکسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.